बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का जो फ़ैसला किया है उसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन ये करना चाह रहा है, और क्या इलेक्शन कमीशन को अभी कोई मुख्तलिफ वजाहत सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। और साथ ही जो 39 मेंबर्स हैं जो MNAs हैं उनको PTI डिक्लेयर कर दिया गया है। एक तो इस पे जो है तफसील के साथ हम बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे नाज़रीन अरशद शरीफ केस। अरशद शरीफ जिनको बड़े ही ज़ालिमाना और बेईमाना तरीके से कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। ये अक्टूबर 2022 की बात है, लेकिन तब से अब तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। उनके हवाले से 2 बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा रऊफ हसन और जो PTI की जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको FIA ने गिरफ्तार किया हुआ है, और उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ रही हैं। क्या होगा, क्या जो है वो करने जा रही है FIA, और इसका दायरा कार क्या बढ़ाया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। जस्टिस अतर मीनल्लाह, उनके हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने एक नोट लिखा है, वो नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस पर जो है वो बात करेंगे हम कि क्या जजेस अपने ब्रदर जजेस के हवाले से अब बाकायदा तौर पर डायरेक्ट अपने ब्रदर जजेस के हवाले से अपनी जजमेंट्स में लिखेंगे, और उनको जो है वो पिन पॉइंट करेंगे। जो बातें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो कर सकते हैं, क्या वो बातें जो है वो इस तरह जजमेंट्स में आनी चाहिए या आ सकती हैं, इस पे हम जो है वो तफसील से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो 39 मतलब 39 PTI के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको PTI डिक्लेयर कर दिया है, और बाकायदा तौर पर उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी जो उनकी वेबसाइट पे अपडेट जो है वो उसको कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का बाज़ाहिर जो है वो आगाज़ अब जो है वो हो चुका है। लेकिन जो 49 इसमें जो MNAs हैं, जो आज़ाद जो मेंबरान कौमी असम्बली थे, उन आज़ाद मेंबरान कौमी असम्बली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक नई जहद का जो है वो सामने लाई है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लिखा है फ़ैसला, वो 41 जो कैंडिडेट्स जो है मेंबरान कौमी असम्बली, उन पर उसका क्या असर होगा। इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन लिख रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही, और इलेक्शन कमीशन ने इस वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का फ़ैसला किया है, और ये रजू जो है वो किया जा चुका है। और अब इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर ये वजाहत चाहता है कि PTI क्या है, PTI की सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन है, और किस की सिग्नेचर पर जो है वो इन जो आज़ाद जो 41 मेंबरान हैं उनको उनकी जो सिग्नेचर्स हैं उनको जो है वो माना जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये सिनेरियो किस जहद पे जाकर बैठता है, जब 39 जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको जो तस्लीम कर लिया है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ने, तो 41 को क्यों तस्लीम नहीं कर रहे। हैरान कौन मामला ये है कि आपने जो PTI के जो इलेक्शंस हुए, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा, वो नहीं माने। तो इलेक्शन तो माने नहीं है, तो अगर इलेक्शन नहीं माने तो 39 मेंबरान कौमी असम्बली ने जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिए, जिसके सिग्नेचर भी थे वो उमर अयूब के थे या बैरिस्टर गौहर के थे, जहाँ पे आपने वो 39 मान लिए तो 41 भी आपको उसी तरह मान लेने चाहिए। इसमें कोई इबहाम नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मेंबर बेंच जिन्होंने ये फैसला दिया था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें जो शामिल थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 मेंबर की फुल कोर्ट थी, लेकिन जिन्होंने मेजॉरिटी फैसला दिया था उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सीनियर जज हैं। उन जजेस ने ये कहा था, 8 जजेस ने, कि अगर इलेक्शन कमीशन को या PTI को इस मामले में कहीं पे भी इबहाम नजर आए तो वो बाकायदा तौर पर दोबारा से दरख्वास्त देकर रजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब इलेक्शन कमीशन ने रजू किया है। बज़ाहिर तो बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्लैरिटी तो है, लेकिन दोबारा गए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या
مخصوص نشستوں کا جو بینچ ہے 8 ممبر بینچ وہ کب بیٹھے گا؟ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ آج 25 جولائی ہے، 18 یا 19 جولائی کو جو پچھلی جو تھرسڈے تھا، اب آج ایک تھرسڈے ایک لاسٹ تھرسڈے تھا 18 جولائی کو، تو اس تھرسڈے کو جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، کمیٹی مطلب جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب شامل ہیں، اس کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں، کیونکہ ججز چھٹیوں پہ ہیں، کچھ اندرون ملک چھٹیوں پہ، کچھ بیرون ملک جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان درخواستوں پر نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت 9 مطلب جو چھٹیوں کے بعد ہوگی، تو چھٹیوں میں جو 9 سپٹمبر ہے وہ پہلا ورکنگ ڈے ہوگا سپریم کورٹ میں، تو 9 سپٹمبر کے بعد نظر ثانی درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ اب جو الیکشن کمیشن نے رجوع کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے 15 دن کا کہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً مڈ سپٹمبر بنتا ہے جو الیکشن کمیشن نے اس سارے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ 8 ممبران اکٹھے ہو سکیں گے 25 جولائی سے لے کر 9 سپٹمبر تک، اور کیا وہ اس کی سماعت 9 سپٹمبر سے پہلے کر سکیں گے؟ کیا وہ سماعت کر کے کوئی ڈائریکشن دے سکیں گے؟ سب سے اہم سوالات ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 9 سپٹمبر سے پہلے کیا وہ بینچ جو ہے وہ بیٹھے گا، یا جو رجسٹرار آفس ہے اس کی جو چیمبر سے ہی ان کی وضاحت آ سکتی ہے۔ چیمبر سے وضاحت ویسے میرا نہیں خیال آئے، یہ کیس فکس ہی ہوگا، وہیں پہ الیکشن کمیشن کو بات کرے گا، وہیں پہ وضاحت آئے گی، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ 25 جولائی سے 9 سپٹمبر تک کیا اس کی وضاحت آ جائے گی، یا 9 سپٹمبر کے بعد ہی 8 جج بیٹھیں گے اور اس کی وضاحت آئے گی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہرحال پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی مان لیا ہے، اور ان کے 39 جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی جو ہے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس سارے معاملے میں۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے ارشد شریف کیس۔ ارشد شریف کیس میں سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ 30 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جو ججز اس میں شامل ہوں گے، شاہد بلال، جسٹس شاہد بلال جو نئے جج آئے ہیں وہ ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان جو ہے وہ اس بینچ کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم سماعت ہے۔ 30 جولائی کو یہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جون 2023 میں آخری سماعت ہوئی تھی۔ بہت دفعہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی جو افادیت اور ضرورت ہے، اس کیس کو فکس ہونا، کیس کو سنے جانے کے حوالے سے بات کی کہ کیوں یہ کیس فکس نہیں ہو رہا، اور آخر کار یہ کیس جو ہے وہ تقریباً 1 سال اور 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ تقریباً 13 ماہ کے بعد یہ کیس فکس ہوا ہے، اور اب جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ بینچ 30 جولائی کو اس اہم اور غیر معمولی کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب اس کیس کو کیسے اور کس طرف آگے لے کر چلتی ہے، کیونکہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اکتوبر 2022 میں ارشد شریف کا ایک بہیمانہ ظالمانہ قتل ہوتا ہے کینیا میں۔ اس کے حوالے سے کینیا کی کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اور جو ان کو بری ذمہ قرار نہیں دیا گیا، مقامی جو لوگ ہیں، مقامی جو پولیس ہے، اور بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا۔ ایک غلط پریسیڈنٹ بنی، غلط جب طریقے سے ان کو یہاں پہ سے جانا پڑا، ان کے خلاف جو کیسز تھے ان کی انویسٹیگیٹ ان کو ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، کیوں ان کو جانے پر مجبور کیا گیا، اور وہاں پہنچے تو کس نے، کیسے، کیوں، کیا کردار ادا کیا، سب چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ 30 جولائی کو سماعت ہوگی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں حامد میر جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے کہ حامد میر کی جو قتل ہوا اس پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ کن حالات میں ان کو یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا؟ سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق کو جب آئی جی اسلام آباد اور جو اس میں جو کمیٹی ہے SJIT جو کمیٹی ہے، اس نے جب رپورٹ پیش کی تو اس پر ان کا ریمارکس تھے کہ آئی جی اور SJIT کے مطابق ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کیس کے سارے ثبوت کینیا میں ہیں، اور کینیا سے ثبوت منگوانے کے لیے باقاعدہ طور پر میوچل لیگل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ حکومت کا کمیشن تشکیل کے حوالے سے کیا موقف ہے۔
ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کیس میں 2 غیر ممالک اور 1 پاکستان شامل ہے. غیر ممالک مطلب دبئی اور کینیا شامل ہے اور پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ دوسرے ممالک میں MLA کے ذریعے ہی رسائی دی جا سکتی ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا یہاں کا جو معاملہ ہے اس سے متعلق کیا کمیشن بن سکتا ہے. تو یہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کمیشن وفاقی حکومت نے بنانا ہے, اس سے متعلق بتائیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے کمیشن کا معاملہ بھی تھا. تو عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے کیا قباحت ہے کہ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے, آج نہیں تو 10 سال بعد جو ہے ہونی تو ہیں. تو یہاں پر پولیس کے حکام نے یہ بتایا کہ یہاں پیچیدگی آئے گی, مرکزی ملزم جب کینیا میں ہے تو اس کے بغیر کارروائی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہاں پر عدالت نے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کمیشن وفاقی حکومت نے بنانا ہے, اس سے متعلق آپ جو ہے وہ بتائیں. اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے جو وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے حکام کو اب آئندہ سماعت 6 اگست کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے بتائیں اور کہ کیسے کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ میں خود بھی دیکھوں گا کہ کمیشن کی تشکیل کیا عدالت اس کا آرڈر کر سکتی ہے. اور چیف جسٹس نے IG کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک پاکستانی شہری کینیا کی پولیس سے کیوں مارا جائے گا, کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے. ان وجوہات کے جائزے کے لیے عدالت نے کہا کہ ارشد شریف کے حوالے سے 6 اگست کو اب سماعت ہوگی, لیکن 30 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس فکس ہو گیا ہے. اب اس کیس میں جو مرحوم ارشد شریف ہیں ان کی اہلیہ جو سمیہ ہیں انہوں نے اس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے اور آج انہوں نے بائیو میٹرک بھی کروا لی ہے. اب آئندہ سماعت پہ وہ فریق بنی ہوئی ہوگی جب سماعت ہوگی اور اس کے بعد اس کیس کی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. یوں ارشد شریف کا کیس 30 جولائی پھر 6 اگست کو 30 جولائی سپریم کورٹ اور 6 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی. بہت اہم سماعت ہوگی, اپڈیٹ آپ کو کریں گے. اب آتے ہیں ہم تیسرے موضوع کی طرف. یہ رؤوف حسن صاحب کا کیس ہے, اس کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تفصیل کے ساتھ کہ کیا معاملہ ہے, لیکن اس میں 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں انہوں نے جو FIA کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کافی جو ہے وہ پروگرس تو ہوئی ہے, لیکن کچھ میڈیا اکاؤنٹس ہیں جس کا انالیسز ہم نے کرنا ہے ان کے لنکس کے ساتھ, اور ان کا جو سوشل میڈیا ٹیم ممبرز ہیں PTI کے جو دنیا بھر میں جو PTI کے سوشل میڈیا ممبرز ہیں ان کے ساتھ جو لنکس ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں, ان کی تحقیقات کرنی ہے, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے جو ملزمان ہیں ان سے کنفرنٹ کرانا ہے ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ, اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم نے کنفرنٹ کرانی ہے ان ملزمان سے. ملزمان مطلب رؤوف حسن اور دیگر جو ملزمان ہیں PTI کے جو لوگ ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ میکینیکل جو طریقے میں وہ جو ریمانڈ ہے وہ نہیں دیا جائے گا, لیکن پراپر اس کی انویسٹیگیشن کرنا اور تحقیقات جو ہے وہ ضروری ہیں. اور یہ FIA کا جو پوائنٹ تھا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ وہ دنیا بھر میں PTI کے جو سوشل میڈیا ممبرز ہیں ان کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کنیکشن کے انالیسس کے لیے وہ جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں اور اس کو لائیں گے. لیکن جو رؤوف حسن اور دیگر جو ملزمان ہیں 3 روزہ ان کا فزیکل ریمانڈ منظور ہوا. 28 جولائی کو ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ جو محمد شبیر ہیں, شبیر بھٹی, ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. آخری ہمارا موضوع ہے جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جانب سے ایک بڑا اہم نوٹ لکھا گیا ہے. اس نوٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ نوٹ لکھنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیوں انہوں نے نوٹ لکھا, اس کے حالات جو ہے وہ کیا ہوں گے, کیونکہ عمومی طور پر ایسے نوٹ لکھے نہیں جاتے اور ایسے جو تانے ہیں وہ برادر ججز کو نہیں دیتے. مطلب ایک جج دوسرے جج سے متعلق کوئی بھی چیز ہو تو وہ اپنے آرڈر میں اس کا نام لکھ کر ریپروڈیوس نہیں کرتا, ایسی جو روایات نہیں ہیں. لیکن یہ ایک معاملہ آیا ہے جس میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے نوٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جو لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے جو لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, وہ لکھتے ہیں کہ اس کیس میں تیز انصاف سب سے پیارا ہے اور انصاف میں تاخیر انصاف کے انکار کے مترادف ہے اور آئین جلد انصاف کا تقاضا کرتا ہے. ججز اپنے آپ کو جواب دہ ہیں, ہمیں احتیاط اور تندہی سے
مقدمات کا فیصلہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ نے خاص ٹائم فریم میں فیصلہ دینے کی عدالتوں کا احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ قابل افسوس ہوگا کہ سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے۔ اکثر حوالہ دیا جاتا ہے کہ انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے۔ یہ کہا ہے اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ ججمنٹ کے حوالے سے کہ جو ججمنٹ ہے ریٹن ججمنٹ، وہ جس دن ہیئرنگ کنکلوڈ ہو اس سے اگلے دن یہ ججمنٹ جو ہے وہ آ جانی چاہیے۔ لیکن جو کیس یہ ہے یہ 6 دسمبر 2023 کو سنا گیا، اور اس میں اسی دن جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان کو مار کیا گیا، اور انہوں نے 6 منتھ میں اس کو لکھا اور 223 دن بنتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو نہیں 223 دن نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ 6 منتھ انہوں نے اس میں لگا دیے۔ اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ ان کو 18 جولائی کو ملا اور 19 جولائی کو انہوں نے اس پر اپنا جو ہے وہ نوٹ لکھ لیا۔ تو یہ ڈائریکٹ جسٹس اطہر من اللہ کا نام لکھ کر ان کو جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ یقینی طور پر جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان کو بھی جلدی فیصلہ لکھنا، سنانا اور انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے کہ ایک جج دوسرے جج کے خلاف، کل وہ ان کے خلاف کوئی چیز لکھ دیں گے تو پھر ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہوگی، یا یہ ان کے خلاف لکھیں تو بیڈ پریسیڈنٹ جو بنتی ہے۔ تو اب ایک نیب ترامیم کا کیس ہے، 6 جون سے وہ اس کا فیصلہ نہیں آیا، 6 جون سے وہ فیصلہ محفوظ ہے، اور وہ فیصلہ کس وجہ سے نہیں آ رہا یہ اب دیکھنا ہے۔ آج 25 جولائی ہے، تو 6 جون سے 25 جولائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 50 دن بنتے ہیں، تو ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ تو یہ فیصلہ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ کیوں نہیں آیا اس کی بھی وجوہات بھی پھر آ جائیں کہ کس جج کی وجہ سے وہ فیصلہ جو ہے وہ لنگر آن ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس والا معاملہ بھی ہے، اور یہ ایک تاثر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس لنک ہے، تو یہ فیصلہ شاید اس کے بعد آئے گا، تو یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک فنامنا تو ہے، 50 دن ہو گئے ہیں وہ اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کس طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نوٹ میں ڈائریکٹ برادر جج کی طرف کے تانے یا اس قسم کی بات کرنا، یہ بڑی ویسی انہونی بات آئی ہے، اور ایک پریسیڈنٹ بہرحال نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔